नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इस तक यानी 28 से पढ़ रहे हैं, 27 मुकम्मल कर लिया था, 28वें का पहला पैराग्राफ मुकम्मल हो गया था। दूसरी हेडिंग है आखिरी बेसत के लिए वक्त की तायीन और इंतखाब में हिकमत। इस से पहले जो आखिरी जुमला है ना वो हम दोबारा पढ़ लेते हैं। ये सफ़ा 27 से शुरू होता है। हासिल कलाम ये है कि दीनुल हक से मुराद दीनुल्लाह यानी वो निज़ाम ज़िंदगी जो अल्लाह ताला की इताअत कुल्ली और मुतलका की बुनियाद पर कायम हो, और ये दरअसल खातमुन नबिय्यीन व आखिरुल मुरसलीन के अता शुदा इतमामी और तकमीली सूरत है उस अल मीज़ान की जो तारीख़ इंसानी के मुख्तलिफ इर्तिकाई मराहिल पर कदरे मुख्तलिफ सूरतों में अता होती रही थी। साबिक रसूलों को अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, और इस एतबार से इसकी हैसियत है उस निज़ाम अदल इज्तिमाई की जिसमें हर एक के हुकूक व फ़राइज़ का सही सही तयन कर दिया गया है ताकि लोग कायम रहें उस निज़ाम किस्त पर। अब इसमें जो अहम तरीन बात है जो समझनी चाहिए वो ये है जो यहाँ पे कही गई है कि ये सूरत यानी दीनुल हक किस शे का नाम है, उस अल मीज़ान का। और वो अल मीज़ान क्या है, उसकी एक तारीख है जो तारीख के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अंबिया को कदरे मुख्तलिफ सूरतों में दी जाती रही है। ये कदरे मुख्तलिफ क्यों गई? देखें, दीन तो हमेशा से एक है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, और ये जो इस्लाम है आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक इस्लामी है ना, तो ये कदरे मुख्तलिफ वाली बात बीच में क्यों आ गई? उस दीन का जो इतलाकी पहलू है उसको मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रखा गया। अब सवाल है क्यों? जब दर्जी ने यह देखा कि इस वक्त इसको ये कमीज फिट आएगी तो वो कमीज बना दी। कमीज के उसूल नहीं बदले, साइज बदले। इर्तिका, तो ये इर्तिका किस में हो रहा था? असलन तमद्दुन में। और जूं जूं इर्तिका हो रहा था उसके मुताबिक दीन जो है वो ढाल कर उसकी जरूरत के मुताबिक पेश किया जाता रहा। और ये काम कौन करता रहा? अल्लाह ताला करता रहा। निज़ाम की समझ, निज़ाम की का फहम उस दीन के इतलाक कितना जरूरी है। आप उससे अपने आप को अगर डिटैच कर लें तो आप असहाबे काफ हैं जो 300 साल के बाद वो सिक्का चलाएंगे जो अब चलता ही नहीं। असहाबे काफ का पकड़े क्यों गए थे? वो जब सौदा लेने के लिए गए तो उन्होंने जो सिक्का पेश किया तो वो 300 साल पुराना था। उन्होंने कहा भाई इन्हों तो खजाना मिले। अगर वो उस वक्त की राजुल वक्त करेंसी पेश करते तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। सवाल खड़ा ही इसलिए हुआ कि ये कोई पुरानी शय निकाल के लाया है। इसी तरह आज जमाना कहां पहुंच गया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कहां था, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कहां है। तो इत्तमामी शान असल में यह बनेगी कि जमाना जब अपने क्लाइमेक्स को पहुंचेगा तो उस क्लाइमेक्स के मुताबिक जो निज़ाम हयात दिया गया होगा उसकी शान उससे निराली होगी जो इब्तिदाई अदवार में दिया जाता रहा। अब क्लियर हो गया? आगे असल में सारी तफसील इसी की है, आगे इसी की वजाहत है जो मैंने अभी आपके सामने कर दी। लेकिन एक बात यहीं पे और समझ लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर भी जो दीन की इत्तमाम हुआ है तो बाज मामलात में तफसीलात नहीं दी गई, सिर्फ उसूल दिए गए। मसलन सियासी निज़ाम के सिर्फ उसूल दिए गए, समाजी निज़ाम की तफसीलात भी दी गई। औरत, मर्द, निकाह, तलाक, इद्दत, शिद्दत सब जो है ना उसमें खोल खोल के एक एक हर्फ जो है ना बता दिया गया। कोई मसला ही बाकी नहीं छोड़ा गया क्योंकि वो क्लाइमेक्स को पहुंच चुका था। उसमें तहदीद भी कर दी गई 4 से ज्यादा शादियां नहीं कर सकते, ये एक नई बात थी, लेकिन हद हो गई। अब ये गुंजाइश कभी उठ नहीं सकती, मजीद वुसअत नहीं आ सकती इसके अंदर। तो वहां पे तफसीलात भी आ गई।
معاشی نظام میں کچھ قوانین دے دیے، زیادہ قوانین نہیں دیے، اصول دے دیے. سیاسی نظام میں قانون کوئی سرے سے نہیں دیا. یہاں تک کہ سیاسی ڈھانچہ کیا ہوگا، آپ اقتدار میں تبدیلی کیسے کریں گے، ایک خلیفہ کے بعد دوسرے خلیفہ کا تعین کیسے کریں گے، کوئی رہنمائی نہیں. اگر ہے تو بتائیں. اگر ہوتی تو 4 خلفاء کا انتخاب مختلف طریقوں سے کیوں ہوتا؟ نہیں. اس کو دلیل بناتے ہیں بعض لوگ کہ اسلام کا سیاسی نظام ہی نہیں. تو یا تو یہ بات مان لیں کہ اسلام کا کوئی سیاسی نظام نہیں. اگر یہ مانتے ہیں تو توحید پہ لگتی ہے چرخی. یہ نہیں مانتے تو پھر یہ مان لیں کہ اسلام نے سیاسی نظام اس لیے نہیں دیا کہ ابھی اس میں ارتقا ہونا تھا، اور اصول دے دیے کہ ان اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی. کوئی قانون کبھی بھی اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف نہیں بن سکتا. اس کے اندر رہتے ہوئے نظام جہاں تک زمانہ پہنچا ہو اس کے مطابق آپ اپنی مرضی سے قانون سازی کر سکیں گے. یہ وہ چیز ہے جو کتنے مسلمان جو اقامت دین کی جدوجہد کر بھی رہے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی، اور نہیں آتی تو پھر وہ پرانے وقتوں کے کپڑے نئے وقتوں کے جسے پہ جب چڑھاتے ہیں تو وہ پھٹ جاتے ہیں، یا خود پھٹ جاتے ہیں یا کپڑے پھٹ جاتے ہیں، چڑھتے پھر بھی نہیں. یہ ہے مسئلہ، اسے سمجھیں. اور وہ اگر کسی ایسے دور افتادہ ملک میں کوئی ایسا نظام نافذ کر بھی دیا جائے جو خود وہ ملک ابھی پریمیٹیو ایج میں رہتا ہو تو چل جائے گا، اس ملک میں چل جائے گا. لیکن ماڈرن ایج کے لیے وہ کوئی رول ماڈل تو نہیں بن سکتا ہے. ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھا سکیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے ایک رول ماڈل دنیا کے سامنے آ جائے، جو نہیں ہے. کمیونزم کا رول ماڈل موجود ہے اور کیپٹلزم کا رول ماڈل موجود ہے، اسلام کا رول ماڈل موجود نہیں ہے، تو وہ ہم دنیا کے سامنے لے کے آئیں. جو ہیں وہ قدیم ہے، وہ آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ قابل عمل نہیں، اور واقعی نہیں ہے، کیونکہ وہ اب دنیا بہت آگے نکل گئی. نیشن سٹیٹس کا دور آ گیا. آج کی ریاست اس ریاست سے بہت مختلف ہے جو آج سے 400 سال پہلے تھی، تو 1400 سال تو بہت پیچھے کا دور ہے. بس اس کو اگر ہم، یعنی کتنے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے اس بات کا کہ آج سے کوئی چند صدیاں پہلے یہ ہوتا تھا جس نے جس زمین پر قبضہ کر لیا اس کی ایک قبیلہ آیا، لوٹ مار کی، ادھر سے ایک پورے قبیلے کو نکال دیا، یہ سارا علاقہ اس کا ہو گیا. اوپر بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں مغل جو ہے نا، یا کوئی اور، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ریاست ان گھٹیا معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، ریاست ستو پی کے سو رہی ہوتی ہے. اب کوئی بڑے سے بڑا فراڈیا جو ہے نا، کسی کے ایک انچ زمین پر ڈاکومنٹس کے بغیر قبضہ نہیں کر سکتا. ریاست کی انوالومنٹ اس حد تک آ گئی ہے. اب تو پتہ نہیں کدھر کدھر آ گئی ہے. اب کوئی نیا کوئی جو اب یہ جو نئی مصیبت آئی تھی نا سوشل میڈیا پہ، ہم پہلے ہی رو رہے تھے یار جو اتنی بات کرنے کا اجازت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. ہاں اب وہ کوئی لے آئے ہیں سسٹم، انسٹالیشن رہ گئی ہے، تو اس کے بعد پھر چون چون کو نہ کرسی، جڑا کرسی پھڑیا جاسی تو پھڑیا جاسی تو غائب ہو جاسی. اتنا یاد رکھیں کہ آج نظام کی جکڑ بندی کتنی شدید ہے، بس یہ سمجھ لیں. فرعون کی جکڑ بندی اتنی نہیں تھی، مغلوں کی بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، عباسیوں کی بھی نہیں تھی، امیوں کی بھی نہیں تھی. آج نظام اتنا فرد کے اندر گھس چکا ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، باقی فائر وال یاد رکھنے کی نہیں ہے، بھول جائیں. اسٹیٹ امپاورمنٹ ہوگی. یس جی. سیاسی نظام کے اندر ہم علیکم بسنت و سنت الخلفاء الراشدین دیکھیں ضرور دیکھیں، اور پھر خلیفہ کو اتارنے کے لیے اسے شہید کریں. وہ سنت تو یہی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو طبعی طور پہ وفات پائی انہوں نے. حضرت عمر کیسے ان کا اقتدار ختم ہوا ہے؟ کیسے ختم ہوا ہے؟ شہادت ہوئی ہے. حضرت عثمان کا کیسے ختم ہوا؟ شہادت ہوئی ہے. حضرت علی کا کیسے ختم ہوا؟ شہادت ہوئی ہے. ہاں جی کہڑے کہڑے شہید بننے ہیں انہوں خلیفہ بنا گیا سی. ٹھیک ہے.
اچھا نئے کو جو آپ نے بنانا ہے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کے مطابق، تو کس اصول پر بنائیں گے؟ جو حضرت ابو بکر کے وقت اختیار کیا گیا، یا جو حضرت عمر کے وقت اختیار کیا گیا، یا جو حضرت عثمان کے وقت اختیار کیا گیا، یا جو حضرت علی کے وقت اختیار کیا گیا؟ اگر کوئی اللہ کے نبی نے دیا تھا تو انہوں نے 4 مختلف کیوں اختیار کیے؟ اور اگر یہ بائنڈنگ تھا تو جو حضرت عمر رہے ہیں انہوں نے حضرت ابو بکر والے طریقے سے انحراف کیوں کیا؟ اور اگر وہ دونوں بائنڈنگ تھے تو حضرت عثمان کے موقع پہ پھر کیوں اس سے مختلف رستہ اختیار کیا گیا؟ یہ خود ثبوت ہے کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے. تو اب اس پجامے کو چھوڑ دینا. ہاں وہ کہاں پہ لازم ہے؟ جو آپ کا نظام عبادت ہے اس کے اندر اگر ان سے ہٹیں گے، جو ان کے دور میں جو کچھ ہو گیا، جو طے ہو گیا، تو گمراہ ہوں گے. نماز کا کوئی نیا طریقہ نکالیں گے، گمراہ ہوں گے. روزے کا، حج کا جو بھی کریں گے وہ اس کے لیے وہ حجت ہے. دین کے ان معاملات میں وہ حجت ہیں. یہ معاملہ اگر ادھر جوڑ دیں گے تو آپ نے تو اپنے پاؤں پہ خود کو لاڑی ماری، چلے گا ہی نہیں. اور وہاں کوئی ایک ہے بھی نہیں، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے. پہلے کا انتخاب اور طریقے سے، دوسرے کا اور طریقے سے، تیسرے کا اور طریقے سے، چوتھے کا اور طریقے سے ہوا. پیچھے آ گئے. اگر ان کی سنت پہ چلنا ہے تو پھر راشدین المہدیین کو ہٹا دیں، کیونکہ بعد میں تو ملوکیت آ گئی، تو اس میں چلنا ہے. اچھا اب بنائیں گے کسے؟ نہ عباسی رہے نہ امی رہے، بندے رہ گئے، خاندان نہیں رہا، اس کا تعصب نہیں رہا، اس کے پیچھے وہ جو عصبیت ہوتی ہے، جو طاقت دیتی ہے، وہ ختم ہو گئی. اب وہ تو ہیں ہمارے کور کمانڈروں کے پاس. تو جو آئلہ ہوتی تھی تو اب وہ فارمیشن کمانڈر آئلہ ہے نا، تو پھر ان کو دے دیں، تھوڑا سا دل بھاری کر کے دے دیتے ہیں. وہی خلیفے 3 سال خلیفہ ریٹائرڈ، سینئر موسٹ نیا خلیفہ آ گیا. راضی ہو؟ ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس طرح کہنے سے، تو اس کا مطلب وہ خلافت راشدہ کے نظام انتخاب میں وہ انتخاب کرتے تو شہید ہو جاتے ہیں. اب تو میں ڈال رہا ہوں نا زیادہ، آپ مجھے روک کے دکھائیں میں نے جھوٹ بولا ہے، تاریخ نے غلط لکھا ہے، یا اسی طرح ہوا ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے. ماننے کو دل نہیں کرتا نا، تو جو آپ نے پہلے سے عقیدہ بنا رکھا ہے وہ غلط ہے، اس لیے ماننے کا دل نہیں کرتا. جب تک اس کو شل سے باہر نہیں آئیں گے آپ اس بات کو تقدس کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے. تو تھوڑا سا کریز سے تشریف 1 فٹ باہر آئے. جب گیند زیادہ سوئنگ کر رہی ہو تو کریز سے 2 فٹ باہر نکل کے کھیلتے. جی اس کا مطلب ہے کہ آج جو اسلامی جماعتیں ہیں یہی کلیم کر رہی ہیں خلافت راشدہ کا نظام کا اصول، تو وہ تو ایک حسین خواب دکھا رہے ہیں، وہ نہ کرنے والی بات ہے. پھر میں نہ سمجھا. وہ کیا ہوتا ہے جی، مطلب ایک ایسے تعلیق بالمعال، کسی شے کو کسی ایسی شے کے ساتھ جوڑ دینا جو ہونا ہی ممکن نہ ہو. کہ 9 من تیل ہوگی تو ہوگا تو رادھا ناچے گی، نہ 9 من تیل ہو نہ رادھا ناچے. ٹھیک ہے نا، یہ ہے. اور یہ میرے حساب میں جو دنیا میں اسلام کا رستہ روکنا چاہتے ہیں انہوں نے جان بوجھ کے یہ لوگ کھڑے کیے ہیں تاکہ لوگوں کی ایفرٹ ضائع چلی جائے سارے. اور سب سے زیادہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں وہ اس ایفرٹ میں ہوئے ہیں. انہوں نے ڈسپوز آف کیے ہیں. ہاں ڈسپوز آف کیا. ہم کہتے ہیں شہید ہوئے ہیں، یہ تو ہم کہتے ہیں شہید ہوئے ہیں، لیکن جو ان کے طریقہ کار کی غلطی ہے وہ اپنی جگہ پہ نہیں مانیں گے تو ہمیشہ شہید ہی ہوتے رہیں گے. اسی لیے میں نے کہا تھا یا تو کپڑا پھٹے گا یا خود پھٹے گا. اس بات کو سمجھیں سب. اگر دین کی خدمت کرنی ہے زمانے کو سمجھیں، زمانہ مختلف ہے. اس لیے وہ بات میں نے آپ کو سنائی تھی، جو زمانے سے واقف نہیں ہے وہ جاہل ہے، جو اسی کا نتائج ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. اور اس کا حل ہے جو پیش کیا تھا اقبال نے، مولانا مودودی نے، ڈاکٹر اسرار احمد نے. اور مصیبت یہ ہے کہ کسی نے اس حل کو تحلیل ہی نہیں کیا ہے، اس کا محلول ہی نہیں بنایا ہے.
اس کو کسی قابل ہی نہیں سمجھا ہے. اور جس دن امت کو یہ سمجھ آ گئی کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا نا، تب ان کی عظمت ان پر کھلے گی. اور یہ واحد لڑائی تھی جو میری تنظیم کے اندر تھی. ہاں، یہاں سے صحیح سارا پھڈا شروع ہوا تھا. اور یہ وہ واحد شے ہے جس نے مجھے اسلام کی طرف پوزس کیا تھا، کہ جب مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ اسلام اصلاً تو یہ ہے، تو یہ وہ چیز تھی جس نے پھر مجھے، یعنی اس کے بغیر آپ کو خود آپ نہیں مان سکتے اگر آپ میں کوئی شعور ہے کہ یہ قابل عمل چیز ہے. بات جو آپ نے کہی کہ اصل چیز ہے، کہیں پہ اصول دیے گئے ہیں، کہیں پہ تفصیلات دی گئی. اصول جب دیے گئے تو اس کا مطلب نو انسانی کو آزاد چھوڑا گیا طے کرنے. اسی لیے تو اس میں تفصیلات نہیں دی گئی، چھوڑ دیا گیا. خود نگر بنو. یہاں پہ بہت سارے نئے مقامی ہیں، ان کو یہ بات نہیں معلوم کہ جب آپ نے تنظیم چھوڑی تھی تو تنظیم میں باقاعدہ اپنا آفیشیل سرکولر جاری کر دیا تھا کہ اسرار احمد کی جو عمرانی فکر ہے اس سے ہمیں اختلاف ہے. ہاں، مطلب وہ کوئی اصل میں تو یہی مسئلہ تھا جو تھا بنیاد، جس کو انہوں نے گویا قبول کر لیا کہ اس سے ہمیں واقعی اختلاف ہے. اچھا، اب جو افغانستان میں ہے یہ بھی مطلب کپڑا پھٹے گا یا پھٹ گیا ہے؟ آپ کو ابھی نظر نہیں آیا، میرے سامنے چھتڑے ہیں اس کے. ہاں، ابھی کچھ نہیں رہا. چلیں، مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ختم نبوت، اتمام نعمت شریعت اور تکمیل دین حق کے لیے وقت کے انتخاب میں جو حکمت الہی کار فرما ہے. وقت کا انتخاب کیا ہے جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم کی جگہ پہ نہیں بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کے وقت میں نہیں بھیجا، آخری نبی بنا کے بھیجا. یہ جو اب آخری نبی کا جو وقت ہے اس کے آس پاس کا دور کون سا ہے، یہ اب سمجھنا ہے. یعنی اس وقت کو ہی پہچان رہے ہیں آپ، قرآن کو نہیں پہچان رہے. وہ وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا وہ وقت کیا تھا وہ آپ سمجھیں. اس لیے کہ بعثت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا زمانہ نوع انسانی کی تاریخ کا وہ دور ہے جس میں دو ہی اعتبارات سے نسل انسانی گویا عہد طفولیت سے نکل کر بلوغ کو پہنچی تھی. ایک اس اعتبار سے کہ عقل انسانی اپنی پختگی کو پہنچ گئی تھی اور انسان بحیثیت انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا سوچ چکا تھا. طفولیت سے بچپنے سے نکل کر جوانی یعنی پختگی، جب انسان جیسے ہوتے ہیں نا، بچہ ہے تو وہ کبھی کہتے ہیں چاکلیٹ کھاؤں گا، کبھی یہ تو وہ. اچھا، آپ اسے 100 روپے اور 500 روپے دکھائیں تو وہ ہو سکتا ہے وہ سرخ رنگ کی وجہ سے 100 روپیہ لے لے، 500 آپ کو واپس کر دے. تو یہ بچپنا ہے، معصومیت. اور یہی بچہ جب سیانہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کتنے طریقوں سے، ہیلوں سے، سلیقوں سے جو ہے نا، وہ فیس دینی ہے، یہ کرنا ہے، فلانا ہے، ٹور ہے، یہ ہے. پھر وہ پیسے اینٹھنے کے طریقے سیکھ لیتا ہے. تو پھر بڑا ہو جاتا ہے تو بنانے کے طریقے سیکھ لیتا ہے، اور پھر وہ بہت بڑا بزنس مین بن جاتا ہے. یہ پختگی کو پہنچ گیا، گریجولی پہنچا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان بھی مختلف دھکے کھاتا ٹافیاں کھانے سے لے کے چلتا وہ اب ٹافیاں بنانے سے ہوتا ہوا اس مرحلے پہ پہنچ گیا تھا کہ انسان عقل کی پختگی کو پہنچ گیا. اور انسان بحیثیت انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا سوچ چکا تھا. یا یوں کہہ لیں کہ نسل انسانی عقلی و فکری اعتبار سے بالغ ہو گئی تھی. محترم پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم و مغفور، جنہوں نے مذاہب عالم، فلسفہ، تصوف اور علم کلام کا نہایت وسیع مطالعہ کیا، گواہی دیتے ہیں کہ تاریخ انسانی کے 1200 سال یعنی 600 سال قبل مسیح سے 600 سال بعد مسیح تک کا عرصہ فکر انسانی کے عہد طفولیت سے نکل کر عقل و شعور کی پختگی تک پہنچنے کا زمانہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے، یعنی آج سے کوئی 2000 سال پہلے کی شخصیتیں عیسیٰ علیہ السلام، ان سے 600 سال اور پیچھے چلے جائیں گے تو 2600 سال پہلے ہو گیا. اور 600 سال بعد کی شخصیت ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 1400 سال پہلے. تو گویا 1400 سالوں سے لے کے آج سے 1400 سال پیچھے سے لے کے 2600 سال پیچھے تک، یہ 1200 سال جو ہیں یہ نوع انسانی کی پختگی کا دور ہے، پختگی کو پہنچنے کا دور ہے.
चुनाचे इस अरसे के दौरान में तमाम मज़ाहिब आलम भी बेदार हो चुके थे और तमाम मकातब फ़लसफ़ा भी वजूद में आ चुके थे। ये जो आज दुनिया में जितने फ़लसफ़े हैं, इनकी ओरिजिन आज से 1200 साल पुरानी है। ठीक है, हाँ 2600 साल, सॉरी, हुजूर से 1200 साल पुरानी है, आज से 2600 साल पुरानी है। इसके बाद मादी उलूम ने जरूर तरक्की की है। मादी उलूम कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये मादी उलूम है। लेकिन फलसफा और ये जो है ना हिकमत वगैरह, ये वो पुरानी बातें हैं। और इंसानी मालूमात का दायरा यकीनन निहायत वसी हुआ है, लेकिन फिक्र के मैदान में हरगिज कोई तरक्की नहीं हुई। चुनाचे ना कोई वाकयातन नया मजहब वजूद में आया है। इन 1200 सालों में कोई नया मजहब वजूद में, यानी इन 2600 सालों में नया मजहब वजूद में नहीं आया, सवाए हाँ, आज सिख भी असल में हिंदू ही की एक शाख है, वो कोई नया मजहब उस तरह के अलग। हाँ, मैंने एक गुरुद्वारे में कुछ पढ़ने में सुना, वो वही हदीस थी। अच्छा, चुनाचे ना कोई वाकयातन नया मजहब वजूद में आया है, ना हकीकतन जदीद मकतब फिक्र या मदरसा फलसफा। और फलसफा जदीद के नाम से भारी भरकम उन्वानात और इस्तिलाहात के साथ जो मकातब फ़िक्र सामने आए हैं, ये भारी भरकम इस्तिलाहात ज़हन में रखें। और यहाँ आजकल जो एक नया जो है ना एक वो है ग्रोह, जो तफ़हीम मगरिब के नाम पर जो है ना इल्मियत झाड़ता आपको मिलेगा। उनने मुट्टे मुट्टे अल्फाज जैसे एटम बम के गोले हुए हैं, तो वो इस्तिलाहात सारी हैं, वो सारा वही पुरानी शराब है नई बोतलों में। ज़ुख़्रफ़ल क़ौल गुरूर, वो अब सजी सजाई, चमकी चमकाई है, कसी कसाई, वो जो नई इस्तिलाहात हैं, और वो आपको जो लश्कारे मारती और उससे लगता है बड़ी इल्मियत की बातें हैं, वो सारी वही पुरानी बातें हैं जो अरस्तू के दौर में, सुकरात के दौर में, अफलातून के दौर में वजूद में आ चुकी थी। बल्कि ये दौर तो उससे भी पहले का है, यानी वो जो एक दौर था ना सोफिस्तायत का दौर, सुकरात से पहले का जो दौर है, तो ज्यादातर फलसफे तो उससे लिए गए हैं। ये जितनी भी चीजें एतबारी बनाई गई, रिलेटिव बनाई गए, तमाम जो ये है ना अपना एथिक्स और मोरल वैल्यूज, उनको जो है ना वो बना दिया गया एतबारी। ये सारा अरस्तू से, सुकरात से पहले के दौर में था यूनान में। चलें, चुनाचे ना कोई वाकयातन नया मजहब वजूद में आया है, ना हकीकतन जदीद मकतब फिक्र या मदरसा फलसफा। और फलसफा जदीद के नाम से भारी भरकम उन्वानात और इस्तिलाहात के साथ जो मकातब फिक्र सामने आए हैं, उनकी हैसियत नई बोतलों में पुरानी शराब के सिवा और कुछ नहीं। अब अगर ये सही है, और यकीनन सही है, तो साफ समझ में आता है कि 7वीं सदी ईसवी ही मौजू मुनासिब थी इसके लिए कि नोए इंसाना प्याम आखरी यानी कुरान हकीम अल हुदा बनाकर नाजिल कर दिया जाता, और उसकी अबदुल आबाद तक हिफाजत का एहतमाम और इंतज़ाम भी कर दिया जाता कि नोए इंसानी की फिक्री रहनुमाई का मुस्तकिल सामान हो जाए। यही वजह है कि कुरान हकीम इन दावी के साथ नाजिल हुआ कि दावे की जमा, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान ही है जो सीधी राह की रहनुमाई करता है। और वह बिलहक के अंजलना हुआ बिलहक के नजल, और इस कुरान को हमने हक ही के साथ नाजिल फरमाया और हक ही के साथ वो नाजिल हुआ भी। कुल लइनिज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातून बिमिस्लिही वलौ कान बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। कह दो कि अगर मुज्तमे हो जाएं तमाम इंसान और तमाम जिन इस पर के ले आएं इस जैसा कुरान, तो न ला पाएंगे इसका मिसल, खा वो सब एक दूसरे के लिए मददगार और हमायती बन जाए। और उसने पूरी नौ इंसानी को बार बार चैलेंज किया कि वह इन कुंतुम फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, और अगर तुमको शक, तुम शक में इसके बारे में जो नाजिल फरमाया है हमने अपने बंदे पर, तो ले आओ इस जैसी एक ही सूरत। अफसोस के ताहाल कुरान हकीम के वजूह एजाज में से असल तवज्जो सिर्फ उसके अदबी और लुग़वी महासिन और अंदाज़ो उसलूब की मिठास, गोया फसाहत और बलागत ही पर सर्फ की जाती रही है। तो एजाज कहते मौजे को, कुरान मजीद हम मानते मौजा, बय्यनात मिनल हुदा, मैंने आपको सुनाया मौजा है। तो मौजे की कोई एक सतह नहीं है, कई सतह हैं।
معجزے کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، کئی شکلیں ہیں. معجزے کی کوئی ایک جہت نہیں ہے، کئی جہتیں ہیں. کوئی ایک ڈائمنشن نہیں ہے، کئی ڈائمنشنز ہیں. لیکن افسوس کس بات کا ہے کہ صرف ایک ڈائمنشن پر سارا زور صرف کیا گیا ہے کہ اس کا صوتی آہنگ، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی ادبیت، اس کی شعریت، سارا زور اس پر لگایا گیا ہے. مطلب اس کے کلام کے ظاہری حسن پر. حسن کو یقیناً، یعنی وہ بھی ایک وجوہ میں سے ایک ہے، نو ڈاؤٹ. اس کی ادبیت، اس کی شعریت سب ہیں، لیکن اس کا اصل موجز ہونا کوئی اور بات ہے. اس پر کوئی توجہ ہی نہیں ہوئی. جیسے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں یار ہمارا سارا زور سرمے پہ، کملی پہ، زلفوں پہ صرف ہو جاتا ہے، شخصیت پہ صرف ہو جاتا ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو دیکھتے ہی نہیں، اس مشن کو دیکھتے ہی نہیں جس کے لیے کہ آپ مبعوث ہوئے. اس مشن میں آپ کی کامیابی کس درجے میں ہوئی ہے، کتنی ہوئی ہے، جس پر کہ انحصار ہے آپ کے کامیاب انسان ہونے کا، اس کو سوچتے ہی نہیں، اس پر غور ہی نہیں کرتے. یہی بات یہاں ہے کہ قرآن کا جو ایک ظاہر ہے اس ظاہر پر فوکس ہوا، اور باقی جو اس کی وجوہات ہیں یا جو اس کے جہتیں ہیں یا جو ڈائمنشنز ہیں ان پر غور ہی نہیں ہو سکا. یہ کوئی آسان کتاب نہیں ہے. بظاہر آپ کو لگے گا کہ وہ جملے آپ شناسا ہیں، اور یہ اچھا یہ جی آپ میری بات سن لیں کہ جب آپ کتاب پڑھتے ہوئے جو بات آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کی جو سمجھ اپنے کسی تکے سے پوری کر کے آگے چل پڑتے ہیں، یہ اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں. جو سمجھ نہیں آیا اسے کبھی اس طرح جو ہے نا اس سے نہ گزریں، ادھر رکیں، اور جو سمجھ نہیں آیا وہ کسی سے پوچھ کے سمجھیں، پھر آگے بڑھیں. تب آپ اس کتاب کے جوہر تک پہنچیں گے. نہیں تو جو اب دیکھیں نا، آپ نے پھر اس کتاب کو کس لیول پہ سمجھا، جو آپ کا اپنا لیول ہے اس پہ سمجھ لیا، تو اب وہ کتاب آپ کو اٹھائے گی کیسے؟ آپ کتاب کو کھینچ کے اپنی جگہ پہ لے آئے ہو، تو کتاب کو اس کے لیول پہ سمجھو گے تو وہ آپ کو اٹھائے گی. اور وہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس طرح باریکی سے چیزوں کو دیکھا جائے، الفاظ پر رکا جائے، اور جو نہیں سمجھ میں آئے، جو نیا لفظ ہے جو آپ کی وکیبلری میں نہیں ہے، اس کو اس کی لغت دیکھی جائے. تو اب میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. افسوس کہ تاحال قرآن حکیم کے وجوہ اعجاز میں سے اصل توجہ صرف اس کے ادبی اور لغوی محاسن اور انداز و اسلوب کی مٹھاس، گویا فصاحت و بلاغت ہی پر صرف کی جاتی رہی ہے، اور ساری بحث الفاظ کی موزونیت، تراکیب کی چستی اور اصوات کے آہنگ ہی کے گرد گھومتی رہی ہے. اور اس کے فکر کی جانب میسج کیا ہے، اور اس میسج کا اندر وزڈم کیا ہے، اور اس کی ڈیپتھ کیا ہے، وہ اس کی فکر کی جانب کوئی توجہ ہوئی بھی ہے تو نہایت بھونڈے انداز میں، بائیں طور کہ کبھی ارسطو کی منطق کو اس پر حاکم بنا کر لا بٹھایا گیا. ٹھیک ہے، ارسطو کی منطق کے ذریعے سے قرآن سمجھنے کی کوشش کی گئی، حاکم یعنی وہ کرائٹیریا اسے بنایا گیا. اور کبھی جدید سائنسی نظریات کی بیٹریاں اس کے قدموں، بیڑیاں اس کے قدموں میں ڈال دی گئیں. نہیں، یہ جو سائنسی تفسیر وہ سائنسی تفسیر ایک تو وہ ہے نا جو سر سید احمد خان صاحب نے کی ہے، اور اس میں تو قرآن مطلب فرشتے کا ذکر آیا تو انہوں نے فرشتہ نیچرل فورسز کو بنا دیا. معجزے اور جو تھے ان کو بھی وہ تعبیر جو ہے نا سائنسی کر دی. اور ایک یہ ہے کہ وہ اتبع سببا، پھر وہ ٹائم سپیس میں چلا گیا، پورٹل میں گھس گیا. قرآن بھی پورٹیبل ہو گیا. اپنا تو ادھر سے جو ہے نا وہ دیدہ پھٹ جاتا ہے، بس مزید سننے کی ہمت نہیں رہتی ہے. تو یہ بھی بیڑیاں ہیں جو قرآن کو پہنائی جاتی ہیں. اور درآں حالے کہ ابھی وہ خود نہایت خام اور ناپختہ حالت میں تھے. کون؟ سائنس. مطلب نیوٹن کی سائنس آئنسٹائن کے بعد کدھر گئی؟ تو سر سید کے دور میں تو ابھی آئنسٹائن آیا ہی نہیں تھا. آئنسٹائن مطلب وہ ایرا بن جاتا ہے نا، آپ کہتے ہیں نیو ایرا، آئنسٹائن ایرا. تو نیو کیوں ہے؟
कौन सा ईरा खत्म हुआ? न्यूटन ईरा खत्म हुआ, आइंस्टाइन ईरा शुरू हुआ। तो आपने जो की थी वो साइंसी तोजी, वो तो सारा ईरा ही बदल गया। अब उसको क्या करना है? अब बात यहां तक खुद पहुंच गई कि जब कोई बॉडी लाइट स्पीड से या उससे ज्यादा रफ्तार से हरकत करे तो टाइम एंड स्पेस जीरो हो जाते हैं, यानी साइंस ब्रेलवी हो गई। सही बात है, टाइम एंड स्पेस जीरो होने का दूसरा मतलब हाजिर नाजिर होना है। हाँ सही बात है कि नहीं? यानी वो बॉडी हर जगह मौजूद होगी और हर वक्त मौजूद होगी। टाइम एंड स्पेस जीरो, तो यही मतलब हुआ ना। तो तुसी जनाब बिजलियों पीछे सुट्टे लेके पे होने हो। उस वक्त जो है ना देवबंदियत भी कबूल नहीं थी उसके रद्द अमल में ये सारा कुछ हो रहा था, तो साइंस तो ब्रेलवी हो गई। हाँ समझे? और एक मिनट, पहली बात यह है कि इसका क्लिप नहीं बनाना है, नहीं तो मैं भी मुशरिक हो जाऊंगा तो दूसरी बात यह, अरस्तु की मंतक थी मंतक इस्तिखराजी, डिडक्टिव लॉजिक। डिडक्ट यानी जो लॉजिक है उसके दो हिस्से हैं, एक होती है इंडक्टिव लॉजिक, मंतक इस्तिकराई। जो सारा साइंस का नॉलेज होता है ना वो मंतक इस्तिकराई से आता है। मसलन आपने एक उसूल बनाया साइंस का, फिजिक्स का, पानी सतह हमवार रखता है। आपने सारी दुनिया के पानी देखे? नहीं देखे। आपने बाल्टी में पानी देखा, जग में देखा, मग्गे में देखा, चश्मे में देखा, वो ये पानी देख के आपने उसूल बना लिया पूरी दुनिया में पानी सतह हमवार रखता है। तो ये इसे कहते हैं इस्तिकरा, मतलब होता है जोड़ने को, जमा करने को। यानी आपने इस यहां से लिया, यहां से लिया, यहां से, इनको जोड़ा और एक उसूल बना दिया। इस्तिखराज मतलब होता है निकालने को। उसूल पहले से मौजूद है, उसके अंदर से आपने निकाला, ठीक है। तो अब उसूल को परखने के लिए कोई आपके पास बुनियाद नहीं है। उसूल आप ईमान की तरह मानेंगे और उससे इस्तिखराज करते चले जाएंगे। और उसूल सही बना या गलत कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, क्योंकि उसूल को चेक करेंगे इस्तिकरा के जरिए से। आपने मान लिया पानी सतह हमवार रखता है, तो किससे साबित हुआ हमवार रखता है? इस्तिकरा से। समझ आई ना बात की? लेकिन फर्ज करें कि अभी आप इस्तिकरा की मंतक से वाकिफ ही नहीं है, तो आपने पानी के बारे में फिर भी कोई नजरिया तो रखना था। तो क्या नजरिया रखा? जो भी रखा, उससे आप जब इस्तिखराज करते रहे, फर्ज करो वो नजरिया ही गलत है, तो जितना इस्तिखराज होगा वो भी सारे का सारा गलत होगा। बिनाउल फासिद अलल फासिद। अब जब आपको नहीं मालूम था तो आपने कहा जी जलजला तो होता है ना, ये तो मुशाहिदे में है, तो कैसे होता है? अब आपने तुक्का लगाया, हाँ सींग तब्दील किए ठीक है, सींग तब्दील किए। जलजला तो ठीक है, उसकी जस्टिफिकेशन हो गई, लेकिन ये कि ये उसूल आप अगर इसे मान लेंगे तो ये उसूल बगैर किसी इल्म पर खड़ा है। तो पहली बात ये समझ लें कि वो जो उस जमाने में इंसान की अभी जो आंख खुली थी, इस्तिखराजी मंतक की खुली थी। अब वही मंतक उठाई और उससे कुरान समझना शुरू कर दिया। हाँ जी, नतीजा क्या निकला? आपका ज़हन, अब ये या नहीं बयान हुआ, मैं आपको बताता हूं, ज़हन कंपार्टमेंटल हो गया। जब आपने ये आयत पढ़ी तो इसको इसके तनाजुर में देखा, ये आयत पढ़ी तो इसके तनाजुर में देखा। इन दोनों को कभी आपने मैच नहीं किया। ये साइंटिफिक अप्रोच है। मैच करने की अप्रोच इस्तिकरा है, ये साइंटिफिक अप्रोच है। और अलग-अलग करके जुजियात में नीचे से नीचे चले जाते, ये इस्तिखराज है, ये डिडक्शन है। उसूल पकड़ा, नीचे निकालते गए, नतीजा निकालते गए, ये है डिडक्शन। और वो जो आप उसे मैच करते हैं और मैच करके कोई उसूल बनाते हैं, वो होता है इंडक्शन। तो बेड़ियां डाल दी गई। हाँ देखिए, ये जितना हमारा फिकही काम हुआ है ना, ये सारे का सारा इस्तिखराज है। और ये जितने उसूल तफसीर हैं, ये भी सारे इस्तिखराज हैं। इसलिए जब आप, अच्छा, इसी वजह से इख्तिलाफ होता है। अब एक बंदे ने वो सारी जो है ना कदर वाली आयतें निकाल ली और वो स्कूल ऑफ थॉट बन गया कदरिया का। कंपार्टमेंट में चले गए अपने कुएं में।
دوسرے نے ساری جو ہے نا جبر والی آیتیں نکال لی اور وہ ایک علیحدہ مکتب فکر بن گیا. اور دونوں تھیں محکمات نہیں تھیں دونوں متشابہات. ان کو محکمات بنا کے ڈیڈکشن کر کے علیحدہ علیحدہ اسکول آف تھاٹ بن گئے. حقیقت ان دونوں کے درمیان کی تھی اور وہ ان دونوں پہ بیک وقت نظر رکھ کر ایک سینس ہے جو آپ کر سکتے ہیں، اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. حقیقت میری ہے، آپ کی ہے. میں آپ کو وہ بیان نہیں کر سکتا. اگر بیان کرنا ممکن ہوتی تو اللہ بیان ہی کر دیتا نا. اس نے یوں اور یوں کر کے کیوں رکھا؟ اصل میں تو دیکھیں، الفاظ سے آپ اپنا آئیڈیا ٹرانسمٹ کرتے ہیں، اور اگر آگے ریسیپینٹ ہی نہ ہو اس آئیڈیا کے برابر جو آپ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں تو وہ الفاظ کے اپنے معنی بنا لے گا، جیسے ابھی ظہور خان نے بنائے ہیں. تو آپ نے آئیڈیا کوئی کنوے کیا تھا، آگے کنوے کچھ اور ہوا. یہ ہوتا ہے مسئلہ، اور ہوتی ہے. یس، یہ والی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. نہر بہا دی گئی، جس کا جتنا برتن ہے اتنا وہ چلے. جی، اپنے اپنے برتن کے مطابق وہ سنبھالے گا. اب دیکھیں، اللہ کل شیء قدیر، میرا کل اور آئنسٹائن کا کل اپنا اپنا. درآں حالانکہ ابھی وہ خود نہایت، یعنی وہ منطق بھی ابھی ادھوری تھی. کون سی؟ ارسطو والی. اور سائنس بھی ابھی ادھوری تھی. واضح رہنا چاہیے کہ قرآن اصلاً الہدا ہے اور اس کا اصل اعجاز یعنی معجزہ اس کی فکری و عملی رہنمائی ہی میں مضمر ہے. اور یہ انسان کو اس وقت عطا کیا گیا جب فکر انسانی بطور خود ایز سچ اپنی آخری بلندیوں کو چھو چکی تھی. یعنی انسان جہاں تک پہنچ سکتا تھا وہاں تک پہنچ گیا، تو اس کے نیئرسٹ جو ہدایت اسے دی جا سکتی تھی وہ دے دی گئی. اب یہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کتنا پرسیو کریں گے جتنا آپ کا شعور ہے. اگر یہ قرآن مجید موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نازل کیا گیا ہوتا تو ان الفاظ کے وہ معنی ان لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتے جو بعد کے لوگوں کی سمجھ میں آئے، اس لیے کہ پیچھے یہ علمی بیک گراؤنڈ تھی. وقت کا انتخاب، اصل میں یہ بات ہے جو سمجھنا چاہ رہے ہیں. بطور خود اپنی آخری بلندیوں کو چھو چکی تھی. گویا انسان عقلی اور فکری اعتبار سے بالغ ہو گیا تھا. دو، آخری بعثت کے لیے وقت کے انتخاب میں دوسرا پہلو جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ 7ویں صدی عیسوی تک انسان کا اجتماعی شعور بھی پختہ ہو چکا تھا. اجتماعی شعور کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی پختہ ہو چکا تھا، اور انسان کی حیت اجتماعیہ بھی ارتقاء کے جملہ مراحل طے کر کے گویا اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی. یہ حیت اجتماعیہ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، فرد ہے، جب فرد خاندان بن گیا تو حیت اجتماعیہ وجود میں آ گئی. گھر کا ادارہ، اس سے اوپر والا ادارہ کون سا بنے گا؟ خاندان کا ادارہ، برادری، پھر قبیلہ. اور یہ ایک دم نہیں ہوا، صدیوں کا عمل ہے قبیلے تک پہنچنے میں، اور قبیلے کی سطح پر انسان منظم ہو گیا. پھر انسان نے شہر آباد کیے، ایک قبیلے کا اپنا شہر. اگلا مرحلہ آیا کہ 2 قبیلے مل کے ایک شہر میں رہنے لگے. اب ایک قبیلے کی اپنی رسم و رواج ہیں، دوسرے قبیلے کے اپنے رسم و رواج ہیں. آخر انہوں نے آپس میں شادیاں کرنی ہیں، آخر انہوں نے تدفین میں اور سارے معاملات کرنے ہیں. تو یہاں سے معاہدات عمرانی کا دور شروع ہوا. ابھی عمران خان نہیں پیدا ہوئے تھے. جی یہ یہاں سے شروع ہوا کہ اب 2 مختلف عادتوں کے لوگوں نے ایک جگہ مل کے رہنا ہے، تو آپس میں پھر وہ آپ کریں گے. اب مثلا ایک قبیلے میں چوری کی سزا اور ہے، دوسرے قبیلے میں چوری کی سزا اور ہے، تو یہ مل کے کیسے رہیں گے؟ اس قبیلے کے بندے نے اس قبیلے کے بندے کی چوری کر لی تو کیا کریں گے؟ تو یہ انسانوں نے یہ ایک تعامل شروع کیا. پھر اس سے وجود میں آئی جسے کہتے ہیں سٹی سٹیٹس، شہری ریاستیں. جیسے آج کل بھی ہم کہتے ہیں ریاست کشمیر، یہ اصل میں چھوٹی سطح کی ریاستیں ہیں. جو آج جسے ایک ریاست کہا جاتا ہے پولیٹیکل سائنس میں، وہ اور ریاست ہے جو اسٹیٹ جو ہے. تو یہ اسٹیٹس وجود، سٹی اسٹیٹس وجود میں آئیں. پھر آگے بڑھے تو اس کے بعد مملکتیں، بادشاہتیں وجود میں آنا شروع، جس میں کئی قبیلے ایک ریاست کے اندر رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سلطنت کا دور ہے، امپائرز ہیں. رومن امپائر ہے، ادھر پرشین امپائر ہے. یہ انسان کا ارتقاء ہے جو یہاں تک اسے لے کے آیا ہے.
اب راجواڑے نہیں ہیں، پوری پوری سلطنتیں ہیں جن کا بہت بڑے بڑے علاقے کے اوپر حکمرانی چل رہی ہے. بڑا پیچیدہ نظام ہے. گورنر ہیں اور یہ سارا جو ہے نا تحصیلدار ہیں، نمبردار ہیں، چوکیدار ہیں، کیا کچھ ہے، یہ سارا چین ہے جو اوپر سے نیچے تک بن چکا ہوا ہے. یہ وہ دور ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے. ایک امریکہ شمریکہ رہ گیا تھا، باقی ساری دنیا معلوم ہو چکی تھی، جغرافیہ سب جو ہے نا وجود میں آ چکا تھا. موسیٰ علیہ السلام اب وہ مصر سے نکل کے مدین جانا ہے تو رستہ نہیں پتا. چنانچہ انسان اولاً قبائلی زندگی اور اس کے بعد شہری ریاستوں کے قیام کے مراحل طے کر چکا تھا اور عظیم سلطنتوں کے دور کا آغاز ہو چکا تھا. گویا حیات انسانی پر نظام اجتماعی کی گرفت پوری شدت کو پہنچ چکی تھی اور انسان کو تمدن اور اجتماعیت کے نازک اور پیچ در پیچ مسائل سے سابقہ پیش آ چکا تھا. مزید برآں اب اس دور کا آغاز ہونے والا تھا جس میں فرد بمقابلہ جماعت، مرد بمقابلہ عورت اور سرمایہ بمقابلہ محنت ایسے پیچیدہ اور لا ینحل مسائل کے ضمن میں انسان کی عقلی ٹھوکروں اور فکری بے اعتدالیوں کے طفیل عالم انسانیت کو موت و حیات کی شدید کشمکش اور ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کسی اذیت بخش کیفیت سے دوچار ہونا تھا. یہ اس دور کے بعد کے مسائل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کے یہ مسائل ہیں، یہ پہلے نہیں تھے. لہذا یہی موضوع وقت تھا کہ انسان کو ایک ایسا نظام عدل اجتماعی عطا کر دیا جائے. آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، یہ جو شانہ بشانہ والا جو چکر چلا تھا نا، مغرب سے ہی چلا نا، اور ہم تک یہ ابھی سورج طلوع ہوا ہے، ہو رہا ہے. تو وسط میں اب اس ایکسٹریم پہ جانے کے بعد اب یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ سب سے اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو گھر میں ہوتی ہے. پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، وہاں پہ ایک باقاعدہ یہ ایک جو ہے نا سمجھدار لوگ اب اس رخ پر چل پڑے ہیں، اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو نظام ہی ایسا بنا دیا کہ دو مل کے کام کریں گے تو گزارا ہوگا. تو جو لوگ افورڈ کر رہے ہیں وہ ان بیویوں کو پھر جو ہے نا وہ پریفر کر رہے ہیں جو گھر میں قیام کرنے والے ہیں. اچھا، اور یہ سوچ مردوں سے زیادہ عورتوں میں پیدا ہو رہی ہے کہ ہمارا تحفظ گھروں کے اندر ہے، باہر نہیں ہے. رشیا میں ایک سروے ہوا ہے، عورتوں سے پوچھا ورکنگ کلاس میں کہ آپ کیا گھر کی پوری بننا پسند کریں گے، تو 80% ریٹنگ جو سروے میں آیا تھا وہ یہی تھی کہ اگر گھر کی زندگی نعمت سمجھتے ہیں وہ. اب ہم نے چونکہ ہم انجوائے کر رہے ہیں گھر کی زندگی، اس لیے وہ اب جو ہے نا وہ نعمت جو میسر ہوتے ہیں اس کے وہ نہیں ہوتے نا. لہذا یہی موضوع وقت تھا کہ انسان کو ایک ایسا نظام عدل اجتماعی عطا کر دیا جائے جو واقعتاً المیزان کے حکم میں ہو. اب وہ لوگ جب دیکھیں گے یار کہ اسلام نے 14 صدیاں پہلے یہ بات کہی تھی، اگر وہ اس کا کوئی ماڈل دنیا میں موجود ہو تو اب مجھے بتائیں ان کے اسلام کے قبول کرنے میں کیا دیر لگے گی. یہ وہ چیز تھی جسے میں آپ کے سامنے عرض کرتا تھا کہ یہ جو قرآن مجید نے اس وقت استدلال کیا تھا نا کہ تم دیکھو یہ زمین سے پھل کیسے نکلتا ہے، اور یہ آج کون دیکھ سکتا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس دیکھنے کی. آسمان دیکھو، کون دیکھتا ہے آسمان؟ آپ نے دیکھا؟ آج وقت ہی نہیں ہے آسمان دیکھنے کا. آج انسان کے لیے جو دلیل ہے نا وہ یہ اسلامی نظام ہے. یہ آپ قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں، دنیا خود مسلمان ہوگی. لہذا عدل اجتماعی عطا کر دیا جائے جو واقعتاً المیزان کے حکم میں ہو، اور تمدن و اجتماعیت کے جملہ نازک اور پیچیدہ مسائل میں مختلف پہلوؤں سے راہ وسط، یعنی جسے وہ کہتے ہیں اعتدال کا رستہ، کا تعین کر دے، اور معاشرت، معیشت اور سیاست تینوں کے ضمن میں صراط مستقیم اور سواء السبیل کو پوری طرح واضح کر دے. یہ ابھی میں نے معاشرتی مسئلہ صرف ایک بیان کیا، عورتوں اور مردوں کا. یہ سیاسی مسئلے کو سمجھ لیں. یعنی انسان جمہوریت کی بات کرتا ہے تو جمہوریت میں ہے کیا، وہ یہ سمجھتا ہے میرا حق ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہے یہ تو ابھی انسانوں کو ابھی پتہ ہی نہیں چلا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سرمایہ داروں کی آمریت ہے، اور یہ آمریت انہوں نے نافذ کیسے کی ہوئی ہے؟ ذرائع ابلاغ کے اوپر قبضہ کر کے.
اب وہ جو انفارمیشن دیتے ہیں، ظاہر ہے میں رائے میں بناتا ہوں، لیکن میری رائے بیس کس پر کرے گی؟ معلومات پر. جو انفارمیشن مجھے دی جائے گی اسی کی بنیاد پر میں رائے بناؤں گا. اور اگر مجھے مسلسل غلط انفارمیشن دی جائے تو میری رائے غلط نہیں ہو جائے گی. چور کون ہوتا ہے؟ آپ سب مانتے ہیں سیاستدان. کیوں بھائی، کسی کو شک ہے؟ چور کون ہے؟ سیاستدان. آگے میں بولوں کہ نہ بولوں؟ ہاں، یہ ہوتی ہے جمہوریت. آپ کے سامنے ہے، بالکل بغیر کپڑوں کے، اور آپ کو نہیں پتہ لگ رہا. یہ ہوتی ہے دجالیت. چہرہ روشن، اندرون چنگیز سے تاریک تر. دیوے استبداد جمہوری کبا میں پائے کو. تو سمجھتا ہے یہ آزادی ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ تو سارا ویسٹ یہ سمجھتا ہے، ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آزادی کی نیلم پری ہے نہیں. یہ سرمایہ داروں کی آمریت ہے. وہ اگر ایک کورونا لے کے آ جائے نا، سارا میڈیا جب وہ اس کا پروپیگنڈا کرے گا نا، تو ڈاکٹر بھی وہی پروٹوکول اختیار کریں گے جو مزید مرنے کے لیے ہوگا، بندہ بچانے کے لیے نہیں ہوگا. دی انہوں نے اینٹی بائیوٹک یا نہیں دی؟ چڑھائے ماسک لوگوں کو اور پھیپھڑے ان کے پھاڑے کہ نہیں پھاڑے؟ کیا نا سب. مار مور کے اتنے بندے اب کہتے ہیں کہ کوئی اینٹی بائیوٹک دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس بہت ضرورت ہو تو پیراسیٹامول کھا لو، اور وہ بھی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 6-7 دن میں یہ جراثیم خود مر جائے گا. یہی کورونا بدماش اب اتنا شریف ہو گیا ہے. تو اس کورونا کو اتنا موذی بیماری بنایا کس نے؟ میڈیا نے. ابھی آپ کے سامنے میڈیا نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف چور ہے، تو چور ہے. صادق امین وہ اب چور ہے. ٹھیک ہے. اور اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اصل والے چوروں کا آپ نام بھی نہیں لے سکتے. انہوں نے آگے یہ ٹولچی رکھے ہوتے ہیں جن کو پروٹوکول کا شوق ہوتا ہے، اور کوئی ان کے پاس نہ اختیار ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. پروٹوکول کا شوق ان کو مرواتا ہے، اور وہ ان کو خوب استعمال کر کے خود سارا جو ہے نا فائدہ اٹھا کے. یا میں آپ کو ایک آسان بات سمجھاتا ہوں. آپ ویزے والوں کا پتہ ہے نا، ایک پیچھے بندہ ہوتا ہے، آگے اس نے فرنٹ پہ 4-5 بیوقوف بٹھائے ہوتے ہیں، ان کو وقتی طور پہ گاڑیاں شاڑیاں یہ وہ ملی ہوتی ہیں، پیسے سارے وہ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، جہاں اس کے پاس رہے ہوتے ہیں. بعد میں غائب وہ ہو جاتا ہے، پکڑے یہ جاتے ہیں. یہ ہے آپ کا سیاسی نظام. اب اس جمہوریت کا کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ جمہوریت یہ ہے؟ یہ وہ بات ہے جو میں کہتا ہوں کہ ایک بچہ جو ماں کے ساتھ آئے، جو برقعے میں ہو، وہ شاپنگ مال میں کہیں اس کمپارٹمنٹ میں گھس گئی، ادھر ایک اور برقعے والی گزر گئی تھی، وہ اس کے پیچھے چل پڑا. اس کو کیا پتا میری ماں ادھر رہ گئی، بچہ ہے. نوع انسانی جمہوریت سمجھ کے جس شے کے پیچھے چل پڑی ہے وہ یہ ڈائن ہے. اس کو یہ ڈائن تو وہی لفظ ہے جو اقبال نے استعمال کیا نا، دیوے استبداد، دیو کا ہے نا. جمہوری کبا میں پائے کو. تو یہ سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ رائے وسط کا تعین کر دے اور معاشرت، معیشت اور سیاست تینوں کے ضمن میں صراط مستقیم اور سوا سبیل کو پوری طرح واضح کر دے، تاکہ نہ معاشرتی بے راہ روی یعنی سوشل پرورین کا کوئی امکان باقی رہے، نہ معاشی استحصال یعنی اکانومک ایکسپلائٹیشن کا، اور نہ سیاسی جبر یعنی پولیٹیکل ریپریشن کا اور ارسال رسول اور انزال کتاب و میزان کا جو مقصد ہمیشہ سے پیش نظر تھا، یعنی لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل دین حق کے ذریعے ابد الآباد تک کے لیے پورا ہو جائے. بفوائے آیات قرآنی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پسند کر لیا میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو. تو یہ تو ہو گیا جی تھوڑا سا وقت کی اہمیت کے حوالے سے. اور الہدا کیا ہے جی؟ قرآن حکیم، اور دین حق ہے اسلام. اور اس کا وقت کیا ہے؟ جب نوع انسانی جملہ ارتقائی تمدن کے مراحل طے کر کے اس مقام تک پہنچ چکی تھی جہاں تک وہ پہنچ سکتی تھی، تو اب اس کے برابر لا کر الہدا اور دین حق اسے عطا کر دیا گیا، جو اب قیامت تک کے لیے آخری ایڈیشن ہے.
اور اس میں جہاں ارتقاء کی گنجائش تھی تو وہ اس خانے میں وہ گنجائش باقی رکھی گئی، کلوز نہیں کیا گیا. جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں پہ آخری حکم دے دیا گیا. جہاں مزید ارتقاء نہیں ہونا تھا وہاں آخری ہدایات دے دی گئیں. جہاں بھی مزید ارتقاء ہونا تھا وہاں صرف اصول دیے گئے اور تفصیلات نہیں دی گئی، تاکہ اپنی ضرورت کے مطابق یہ طے کرتے رہو. اور اگر ساری تفصیلات نہیں دی گئی، اجتہاد کا اور قیاس کا دروازہ کھلا ہی اس لیے رکھا گیا کہ جب حالات تبدیل ہوں اور کوئی حکم موجود نہ ہو تو ان حالات کو پرانے باقی احکامات کی روشنی میں حل کر لیا جائے.